अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मस्जिदें खाली क्यों? अगर नमाज सही ना हो तो हमारा तज़किया भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नमाज बुराई से रोकती है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, अल्लाह फरमाता है, तिलावत करो उस किताब की जो तुम्हारी तरह वही के ज़रिए भेजी गई है, और नमाज कायम करो, यकीनन नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। और अल्लाह का ज़िक्र इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। मगर मस्जिदें खाली क्यों नज़र आती हैं? खाली से मुराद कुछ ही सफ़े हो पाती है, वरना मस्जिद में वीरानापन छाया रहता है। मस्जिद नबवी एक यूनिवर्सिटी की तरह थी। मुसलमान नमाज की अदायगी के अलावा वह इस्लामी तालीमात और हिदायत का दर्स हासिल करते थे। ये मस्जिद आज की मस्जिदों की तरह तो नहीं थी। आज मस्जिदें खूबसूरत नज़र आती हैं, मगर नौजवान फज्र में नज़र नहीं आते। तुर्की में ज़लज़ले के बाद लोग डर रहे हैं कि कहीं भारत में ऐसा हो गया तो। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने आखिरी ज़लज़ले यानी क़यामत का सबसे बड़ा ज़लज़ले का हमें बता दिया। और मौत तो कहीं भी आ सकती है। वो उम्र या बुढ़ापा देखकर नहीं आती। बालिग और बूढ़े का हिसाब भी एक ही तरह होगा। इस्लाम में मौज मस्ती की गुंजाइश। हम मल्टीप्लेक्स, मॉल, पार्क, मार्केट में खूब भीड़ देखते हैं। ज़रूरत के लिए फजूल खर्च से बचते हुए इन जगहों पर जाना गलत नहीं, वरना तिजारत कैसे होगी। मगर मल्टीप्लेक्स, वहाँ लोग क्यों जाते हैं? क्या ऐसा वाहियात किस्म की मूवीज़ से इंजॉयमेंट और मौज मस्ती होती है? क्या ज़िंदगी में कोई सुधार आता है? और क्या जो लोग इससे लुत्फ़ उठाते हैं, मर्द हो या औरत, वो कुछ देर सोचें, खुद से सवाल करें कि क्या वो अपने घर की बहन बेटी को इन मूवीज़ या ड्रामों में काम करने की इजाज़त देंगे? देखते ज़रूर हैं, मगर जानते हैं कि ख्वाहिशी ही ख्वाहिशी है। अगर इसमें कुछ गलत नहीं है, सिर्फ इंजॉयमेंट के नाम पर सब कुछ देखते हैं, तो बताए कि किसी की मौत के बाद सब तज़वीहात और कुरान की तरफ क्यों आते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि ये नेक अमाल भी नहीं है। हम अपनी आखिरत खुद बना रहे होते हैं। अपनी मौत के बाद फिर किससे उम्मीद रखी हुई है? अपनी ज़िंदगी में हमें अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने में कितने मसाइल आते हैं, ये सभी जानते हैं। जो खुद से कुछ वादे करते होंगे, वो कितने पूरे होते हैं। तो फिर अपनी मौत के बाद की फ़िक्र छोड़ दें कि कौन आपकी मौत के बाद सवाब पहुंचाता रहेगा। हम अपने लिए कितने अमाल आगे भेज रहे हैं, उसके कबूल होने की दुआ करते रहे, यही काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, नमाज कायम करो और ज़कात दो। तुम अपनी मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए जो भलाई कमा कर आगे भेजोगे, अल्लाह के पास उसे मौजूद पाओगे। जो कुछ तुम करते हो वो सब अल्लाह की नज़र में है। और इंजॉयमेंट की बात करें तो असल जो बात समझानी है वो यही है कि इंजॉयमेंट ऐसा ना हो कि जिसमें अल्लाह के हुदूद से हम बाहर निकल जाए। खेल तमाशा इस्लाम में मना नहीं है, लेकिन इस खेलों में कोई सट्टेबाजी ना हो और ये जोखिम भरे ना हो, अल्लाह के किसी हुक्म के खिलाफ ना जा रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हफ्शा का खेल भी मस्जिद में हुआ तो यकीनन वो एक दायरे में ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे खेल मस्जिद में हो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक नबी थे और हज़रत यूसुफ को भाइयों के साथ खेलने में भी भेज दिया गया। भाइयों ने जो किया वो कबीरा गुनाह था, लेकिन खेलना गुनाह नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ दौड़ भी लगाई है। कलमा शहादत के तकाज़े अल्लाह का फरमान है। अल्लाह की मस्जिदों का आबादकार, मुजाविर व खादिम तो वही लोग हो सकते हैं जो अल्लाह और आखिरत के दिन को माने और नमाज कायम करे, ज़कात दे और अल्लाह के सिवा किसी से न डरे। इन्हीं से ये उम्मीद है कि सीधी राह चलेंगे। कलमा शहादत को पढ़कर दिल में उतरने वाला अल्लाह और आखिरत को मानता है,
اللہ کے سامنے جواب دہی کا بھی خوف رکھتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے علم کے بعد ہی عمل شروع ہوگا، کیونکہ علم والوں کا ہی معلوم ہوگا کہ اس گناہ سے بچنا ہے۔ ایسا شخص پابندی کے ساتھ نماز اور اپنے علاقے میں باجماعت نماز قائم اور زکوٰۃ کے لیے لوگوں کی اصلاح کی بھی فکر کرے گا۔ کیا یہ تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ علاقے میں گشت کا مقصد اصل میں دین پہنچانے کا طریقہ میں بدلا ہے، کیونکہ قرآن ہی تھا جس کے پیغام نے سخت دل بھی پگھلا دیے، سوائے ان لوگوں کے جن کے دل حسد اور بغض میں پڑے ہوئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ گشت کرتے ہیں، گھر گھر جا کر گھر کے مردوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، ان کے بلانے پر نہ کے برابر لوگ پہنچتے ہیں، زیادہ تر لوگ ان کے بستے ہیں، اللہ کی پولیس کہہ کر ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، یا صاحب گھر پر نہیں ہے کہلا کر بھیج دیتے ہیں، جبکہ بار بار کسی شخص کے گھر پر کسی طرح کی دعوت پر لوگ پہنچ ہی جاتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو نماز کے لیے نہیں جاتے، یا کبھی نماز نہیں پڑھتے، یا صرف جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، وہ کلمہ نہ جانتے ہو، یا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہو۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلم فیملی اپنے بچوں کو بچپن میں قرآن پڑھنے کے لیے نہ بھیجتی ہو۔ زیادہ تر فیملی اپنے بچوں کو بچپن سے ہی قرآن پڑھانے بھیجتی ہے، قرآن بھی حفظ کراتے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی جینے کے طریقے ان کی طرف ہی ہوتے ہیں جو قرآن کا ایک حرف بھی نہیں جانتے۔ گشت کرنے والے در سے قرآن کی دعوت دے تو شاید سخت دل پر گھر سے نکل جائے، شادیوں میں قرآن کے ساتھ رخصتی کی اہمیت بتانے کی دعوت دے دے۔ افسوس، اللہ کے سارے احکام کی دھجے اڑا کر شادیوں میں قرآن کے ساتھ رخصتی ہوتی ہے اور زیادہ تر کی نماز قضا ہوئی رہتی ہے۔ قرآن خوانی سے ثواب پہنچے گا۔ افسوس ان بات کا ہے کہ کسی کے موت کے ہو جانے کے بعد کچھ خواتین اور مردیہ مدرسے کے لوگ میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے قرآن پڑھتے ہیں۔ ذرا سوچیے، جس انسان نے اپنی زندگی میں قرآن کو پڑھا اور سمجھا بھی نہ ہو، عمل تو بات کی بات ہے، وہ قرآن کی تلاوت اس کو ثواب پہنچا سکتی ہے؟ قرآن تو زندہ لوگوں کے خطاب کرتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ کہاں گئے؟ یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے تھے۔ جن لوگوں کو قرآن بچپن سے سمجھا کر نہیں پڑھایا گیا، تو اب آنے والی نسلوں کو کیا عربی نہیں سکھانی چاہیے؟ کیا وہ ایسے قرآن پڑھے گی کہ انہیں اللہ کے حکم کا نہیں پتہ ہو؟ اور جو بڑی عمر کو پہنچ چکے ان کو اب کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ انگریزی ہماری زبان نہیں، وہ بھی سیکھنے سے آ جاتی ہے، تو عربی میں مشکل زبان نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ بچے بھی مسجد کا حصہ۔ نماز پڑھتے ہوئے بچوں کو نماز کے بیچ میں ہی صفوں میں پیچھے کر دیتے ہیں، اور کچھ بچے وضو کرتے وقت شرارت کرتے ہیں، تو بچوں کو حکمت اور پیار سے سمجھانا چاہیے کہ نماز کا شوق بنا رہے، بلکہ لوگوں کو فرض یاد دلائے کہ 7 سال سے ہی بچوں کو مسجد میں نماز پڑھانے لائے اور بچوں کو گھر میں عادت ڈالے۔ قرآن پر غور اور فکر۔ آپ اپنے آس پاس سبھی نماز پڑھنے والوں سے نماز کا ترجمہ ہی سن کر دیکھیں، بہت کم کو یاد ہوگا، حالانکہ وہ پابندی سے نماز ادا کرتے ہوں گے۔ روزانہ کی نماز اور رمضان کی تراویح کے بعد بھی مسلمان پھر بھی علم سے خالی رہے۔ نماز سے خضوع غائب ہے، اور نماز میں وسوسوں کی زیادتی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہماری زبان سے جو ادا ہو رہا ہے اس پر ہمارا دھیان کم ہوتا ہے۔ اس کے لیے اپنی نماز میں جتنا بھی قرآن پڑھتے ہیں اس کا بھی ترجمہ معلوم ہونا چاہیے۔ لوگوں سے اس متعلق بات کرتے ہیں تو ان کے جواب ہوتے ہیں کہ کسی امام صاحب نے ایسا نہیں بتایا، سالوں سے ہم مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، یا فلاں امیر صاحب کے ساتھ جماعت میں اتنا وقت لگایا، کبھی انہوں نے نہیں بتایا۔ قرآن حفظ کرنے والے نہیں بتاتے، ہم تو ہر سال تراویح بھی ادا کرتے ہیں، آپ کو کیا ان سے زیادہ علم ہے؟ اور یہ مشکل کام ہے۔ ان کے اس طرح کے کچھ جواب ہوتے ہیں۔ سوال اس بات کا ہے کہ یہ سب لوگ کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟
اگر کبھی بتانا ہے تو بار بار بتانا چاہیے۔ لوگ اپنے امام مولانا امیر سب سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں حق بتائیں گے۔ امام اگر نماز کی تلاوت میں رو بھی پڑھتے ہیں تو عوام کو قرآن کی روح کا اندازہ اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ ان کے اپنی زبان میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ اس آیت کو روشنی میں جمعہ کا خطبہ عام زبان میں بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو خطبے سے فائدہ حاصل ہو، اور جب قرآن سے پہلے باقی زبان میں اللہ کا پیغام پہنچا تو اپنی زبان میں ترجمہ اور کچھ تفسیر پڑھ لینی چاہیے جب تک عربی نہیں آتی، کیونکہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ جو بھی ہمیں نہیں معلوم ہوتا وہ ہم سب پیسہ لگا کر بھی سیکھتے ہیں، تو پھر قرآن کے ساتھ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے سامنے کوئی بہانہ چل سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے، اے نبی، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ صحابہ کرام کو اگر قرآن کی زبان نہیں سمجھ آتی ہوتی تو کس طرح اسلام کے لیے جان قربان کر سکتے تھے؟ ایک ایک کر کے قرآن کے احکام کو زندگی میں اتارتے چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اے نبی، اسی طرح ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہ چیتاونی کی ہے، شاید کہ یہ لوگ ڈٹے راستے پر چلنے سے بچے، یا اس میں کچھ ہوش کے آثار ان کی وجہ سے پیدا ہو۔ درس قرآن میں کتنے شامل؟ کچھ ہی مولانا ہوگے جو عوام کو قرآن سے جوڑنے کی فکر نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ وہ عوام کو اللہ سے نہ جوڑ کر خود سے جوڑتے ہیں کہ کہیں ان کی پیروی کرنے والے کم نہ ہو جائے۔ اگر قرآن کی تلاوت سے ثواب ملتا ہے تو جو تلاوت زندگی میں نہیں تبدیل کر سکتی وہ آخرت میں ثواب کو امید باندھنا کتنا صحیح ہے۔ ثواب تو ایمان اور نیک اعمال پر ہے، اور نیک اعمال کون کون سے ہے وہ قرآن سے ہی علم ہوگا۔ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنے اعمال کی فکر میں رہتے ہیں، وہ لاپرواہی سے زندگی نہیں گزارتے۔ اگر معاشرے میں امن نہیں تو اس کی وجہ سے بے عمل، لا علم اور جاہل مسلمان ہیں جو نہ تو قرآن خود پڑھتے ہیں اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں۔ قرآن میں بار بار بشارت ان لوگوں کو دی گئی ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، تو پھر کس بات کی دیر؟ نماز تو دن میں 5 وقت فرض ہے، اس کے ہی ترجمے سے شروع کرتے نئی صورتیں سمجھ کر یاد کرے اور دیکھتے جائے کہ ان چند صورتوں میں کتنا عمل ہو رہا ہے، وہ علم دوسروں کو بھی بانٹے۔ ایک ہندی بولنے والا انسان جب انگریزی بولتا ہے تب کسی سے بات کرتے ہوئے بھی اپنے ایکسینٹ ادھارن تک کا خیال رکھتا ہے۔ ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ سامنے والے کو ہماری باتیں سمجھ آئے تو اپنی نماز و تراویح کو سمجھے۔ اذان نظر انداز کیوں؟ نماز کے لیے دی جانے والی پکار اذان فلاح یعنی کامیابی کے لیے طرف بلاتی ہے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ غور کریں، نماز کے بعد جس الفاظ نے جگہ لی وہ کامیابی نے لی ہے، کیونکہ انسان اپنے کام دھندے اور گھر کی ذمہ داریوں میں نماز چھوڑ دیتا ہے اور اپنے کاموں کو نمٹانے میں ہی اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ ایسے شخص کو سوچنا چاہیے کہ کیا اس کی موت کے بعد وہ شخص بنا جنازے کی نماز کے اپنا دفنہ کروانا چاہے گا؟ وہ اذان کب جائے گی جو ان کے کان میں تب دی گئی جب وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا؟ یہ مغفرت کی نماز ایک دعا ہوتی ہے۔ وہ چاہے گا کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو دل کی سختی پر افسوس کرے، اور اگر جواب نہیں میں ہے تو توبہ کرے، آئندہ کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہے۔
مان لیجیے آپ کسی سفر میں کسی سے راستہ معلوم کر رہے ہیں اور وہ جان بوجھ کر وہ آپ کو غلط راستہ بتا دے تو آپ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا کی زندگی میں آپ کو غلط مشورے دینے والے سے آپ بچتے ہیں تو شیطان کھلا دشمن ہے، لیکن ایک مؤذن آپ کو نماز کی دعوت دے رہا ہے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ توبہ اللہ کی طرف پلٹنے کا نام ہے۔ صرف تسبیحات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تسبیحات عزم کے ساتھ فائدہ دیتی ہے انشاءاللہ۔ نفس کا شرک ایسا شرک ہے جسے پہچاننا اور بچنا ضروری ہے۔ حکم اللہ کا ماننا تھا، سیدھے راستے پر چلنا تھا، لیکن شیطان کے دکھائے الٹے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں تو پھر قرآن کی طرف کب رجوع کر رہے ہیں؟ جلدی کرے وہیں کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹس اور شیئر کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔